अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मेरे साथ जो शख्सियत हैं ये अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे। मैं जी डॉक्टर नासिर बेग हाँ। और ग्लोबल सच के व्यूअर्स को भी खुश आमदीद। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद थे और इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है। एक प्रोसीडिंग्स थी और उसका ताल्लुक़ अदलिया से था और क़य्यूम भाई यहाँ पर मौजूद थे। इनकी मेहरबानी नवाजिश कि मेरे जैसे तिफ़ले मकतब को इन्होंने ये एज़ाज़ बख्शा कि आज अपने साथ बिठा लिया। तो जनाब मौजूद हैं क़य्यूम भाई के साथ। नहीं, और डॉक्टर नासिर ग्लोबल सच के नाम से इनका व्लॉग करते हैं। ये बड़े ज़बरदस्त व्लॉग्स होते हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर साहब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है वो सूरत हाल, फिर दोहा में कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, वज़ीर दिफ़ा वहाँ पहुँच चुके हैं, अफ़गानिस्तान के भी वज़ीर दिफ़ा वहाँ पे हैं और दोहा की जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं वो उसकी मीटिंग की सुनाई क़यादत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जो अभी तक की अपडेट है वहाँ पे, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होती है वो तो बाद में होंगी। लेकिन इसके साथ ही एक अहम बात जो है वो आर्मी चीफ का आज खिताब भी था और उसमें क्या उन्होंने मैसेज दिया है। और तीसरी जो बात है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग, बिल्कुल, जो कि आज हुई है और काफ़ी कुछ हुआ है उसके अंदर। तो पहले तो उसमें बात करते हैं। पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शुरू करते हैं। आपके होम टर्फ पे हैं तो क्यों ना उधर से आगाज़ किया जाए कि ये क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो आज का इजलास था और ये कितना अहम है और क्या फ़ैसला हुआ, और कुछ थोड़ा सा इसका एनालिसिस तो बताइए कि क्या बैकग्राउंड है इसका। डॉक्टर साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास इसलिए अहमियत का हामिल था क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं और फिर फेक डिग्री वाला एक मामला जो है वो जैसे तारिक जहांगीरी साहब का, उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ। और फिर ये पूरी एक हिस्ट्री है जो हमारे AQS लाइव के जो व्यूअर्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और वो क्या जानते हैं, सारा पाकिस्तान ही जानता है। तो इस हवाले से आज अहम था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो शिकायत थी उनके ऊपर जो है वो होना था। दूसरी एक अहम बात इसमें यह थी कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को पिछले 1 साल से ज़िम्मेदारी दी हुई थी कि वो इसमें तरामीम जो है वो तजवीज़ करें। ठीक है। बहरहाल वो अभी तक ये बात उन्होंने बहरहाल प्रपोज़ की होंगी, फिर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में गई। अब क्योंकि इसकी फॉर्मल मंजूरी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देती है, अच्छा, तो जो जजेस का ज़ाब्ता अखलाक है उसके अंदर भी कुछ तरामीम जो हैं वो की गई हैं और उसके अंदर भी बड़ी अहम चीज़ें हैं। लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग है उसमें अब जो एक राज है वो राज ये है कि वो कौन सी 2 शिकायत हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से जो 7 के करीब शिकायत थी जिसका जायज़ा लिया गया। अच्छा, अब जो एलामिया जारी हुआ है उसके अंदर नहीं बताया गया कि कौन से जज, नाम सिर्फ बताया गया कि 5 जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं और 2 जो हैं उन पर मज़ीद कार्रवाई बढ़ाने का फैसला किया गया। अब इसमें बहुत सारे जजेस के ख़िलाफ़ जो है ये शिकायत आई हुई थी। अब एज्यूम किया जा रहा है क्यों वो 7 का, क्योंकि उसमें जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सैयद अतीक शाह, वो बैठे और सरफराज डोगर साहब नहीं बैठे। तो सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो अगर वो नहीं बैठे तो इसका मतलब है क्योंकि उनके पास पहले से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं जज साहिबान के हवाले से। तो और ये भी इतलात थी कि वो नहीं बैठेंगे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत की जब भी उस पर कार्रवाई होगी। ओके। तो ये 2 जो हैं जज साहिबान वो कौन है ये सीगा राज में है। लोग अभी तक जो है वो सिर्फ कयास कर रहे हैं। कोई कहता है मोहसिन कियानी साहब हैं और तारिक जहांगीरी साहब हैं, कोई कहता है कि जनाब सरदार एजाज इसाक साहब हैं और तारिक जहांगीरी साहब हैं, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्योंकि इसमें 70 के करीब 74 शिकायत थी, उसमें एक और जज भी हैं और वो कौन सी हाई कोर्ट के हैं ये नहीं रखा गया क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुफिया रखा जाता है। लेकिन अब ये वो करना शुरू किया है। लेकिन यही हमारा टेस्ट भी है कि हम वो तीसरे जज साहब कौन हैं जिनके ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हट के हैं, वो कौन से हैं।
تو یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ بھی اس میں ہوا ہے، تو اس لیے یہ بڑا اہم تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ اب ہمیں آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا، کچھ روز میں شاید یہ عیاں ہو جائے. جب کارروائی شروع ہوگی تب پتہ چل جائے گا کہ کون سے 2 جج صاحبان اس ہیں. میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو 2 جج صاحبان ہیں وہ ان کے خلاف اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوا. اچھا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اگر ہم دیکھیں پیچھے، تو پہلے اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو اس کے بعد سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سینیورٹی میں پھر ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں آ جاتے ہیں، تو وہ نہیں بیٹھے ہیں تو ادھر آ گئے. تو اب طارق جہانگیری صاحب کے کیس کے حوالے سے 21 کو اب یہ دیکھنا ہے کہ 21 کو بھی ایک سماعت لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونی تھی، اس کا بینچ بھی تبدیل کیا گیا اور وہ فیک ڈگری والا کیس ہی ہے. اب تو وہ میاں داؤد جو ہیں جنہوں نے ان کی ڈگری چیلنج کی ہوئی ہے طارق جہانگیری صاحب کی، آج انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی صرف LLB کی نہیں بلکہ کوئی اور ڈگری بھی جو میٹرک ہے وہ بھی شاید درست نہیں ہے. اچھا. یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ایک ڈیوائیڈ ہے اور سپریم کورٹ کے اندر نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس ترمن اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کا اس میں بھی مقدمہ بھی چل رہا اور اس کے اندر بھی ایک واضح آپ کو ڈیوائیڈ نظر آتی ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف جج اور جس کی حمایت میں ہے. اس میں حمایت میں، اب حمایت میں تو نہیں، ابھی تو چل رہے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ عمل درآمد کریں کیونکہ آئین کا حصہ ہے نا جی، تو وہ اس کے اوپر تو عمل درآمد کریں، لیکن اس کی لیگیلٹی یا اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی جو ہے وہ انڈر چیلنج ہے. تو اس کے اوپر وہ کارروائی دوسری طرف ہو رہی ہے. اور تو لہٰذا یہ اچھی چیزیں ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے ابھی تک جو ہے سپریم کورٹ کے ایک جج کو فارغ کیا. اتنی بڑی جو ہماری عدلیہ تاریخ ہے نا وہ مظاہر اکبر نقوی کرپشن کے چارجز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے اہم ہوگا کیونکہ اگر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نوٹسز ہوئے ہوں گے، اور جب ان کا نوٹسز کا جواب آئے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر کارروائی آگے بڑھے گی. پھر اگر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر جج استعفیٰ دے دے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روک دی جاتی تھی. اچھا. لیکن اب جو ہے وہ مظاہر اکبر نقوی کے مقدمے میں سپریم کورٹ ہی کے سپریم کورٹ لارجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر جج استعفیٰ دے دے، کارروائی شروع ہو جائے، شو کاز نوٹس جاری ہو جائے، پھر جاری رہے گی. اگر جج استعفیٰ دے دیتا تب بھی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی جاری رکھے گی. صحیح صاحب، یہ ایک تو اچھا انٹرسٹنگ شگون ہے. ہے دیکھا جائے تو، بالکل کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، اور وہ لوگ جن کے فیصلوں سے ہم سبھی پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی تشکیل ان کے فیصلوں سے میرا خیال ہے بہت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور اگر واقعی میں فری اینڈ فیئر اور جس طریقے سے ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک سپلٹ ووٹ تھا، تو اس کا مطلب ہے ایوری بڈی ہیز ہیڈ اے سے. کچھ نے اس کے حق میں بھی بات کی ہوگی، کچھ نے مخالف بھی بات کی ہوگی. اور جس کے گیس کر سکتا ہوں میں اس میں جنہوں نے مخالفت کی ہوگی اس میں میرا خیال ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے مخالفت آئی ہوگی، اور باقی 3 جو ہیں انہوں نے 2-3 سے ہوا ہوگا. میرا خیال ہے. اب آئی ڈونٹ نو، یہ تو ہماری ایک ہوتی ہے نا صحافیوں کی، کیونکہ بیک گراؤنڈ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آرمی چیف جو ہیں افغانستان کا معاملہ کہاں جا کے ہٹے گا؟ آج تو جو خطاب تھا اس کے اندر انڈیا اور نیبرنگ کنٹریز بڑا واضح پیغام دے دیا، نیوکلر ماحول میں جنگ نہ کریں. کیوں بھائی بات یہ ہے، دیکھیں اگر آپ اوور آل گلوبل سیناریو دیکھیں تو پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک ایسے فیز میں ہے جہاں پر جنگیں ہو بھی رہی ہیں. بہت سے ملک جنگوں کے دہانے پر ہیں، بہت سے ملک جنگوں سے کو چھو کر واپس آئے ہیں، جس طرح پاکستان اور ہندوستان ہے. اور ہر خطے میں آپ دیکھیے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسے لگتا ہے جیسے کیوس سا کریٹ ہوا ہے. خیر باقی خطوں میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، چاہے اسرائیل فلسطین ہو، یوکرین ہو، باقی جگہیں ہوں. پاکستان نے پچھلے کچھ ماہ میں اپنے کارڈز بہت وائزلی پلے کیے ہیں، پرٹیکولرلی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے. جس طریقے سے
واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ سے استوار کرنا بہت مشکل کام تھا، اور انہوں نے نہ صرف وہ تعلقات استوار کیے ہیں بلکہ بہت مضبوط تعلقات بنائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ میں پاکستان کا جو ایک کردار ہونا چاہیے تھا، جو ایک مقام ہونا چاہیے تھا، وہ بھی واپس حاصل کیا۔ اب آ جاتے ہیں خطے پہ معاملہ یہ ہے سر کہ گزشتہ 15-20 سال سے امریکہ واز دا ایپل آف امریکن آئیز، اور اس کو بڑا چڑھایا جا رہا تھا۔ آپ کو ہر جگہ پر امریکہ میں ہندوستان، انڈین، اور سب سے زیادہ امیگرینٹس وہاں پر تھے، سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں سے جا رہے تھے، تو آف کورس ایک امپیکٹ تھا سوسائٹل بھی، لوگ انٹیگریٹ ہو رہے تھے، مل رہے تھے۔ لیکن ایک ساتھ ساتھ دوسرا فنومینن جو ایک ہندوتوا کا ہے مودی صاحب کے آنے کے بعد اور بی جے پی کے بعد، وہ بھی سب نے دیکھا، اور ایک کانسٹنٹلی ان کا تو جو ووٹ بینک ہے وہی سارے کا سارا مسلم دشمنی پر، پاکستان دشمنی پر، انہی چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا کہ کبھی پہلے پلوامہ کیا، اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہ جب ان کے الیکشنز آتے ہیں تو وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کراتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کر کے وہاں پر ان کی پاپولیرٹی کی ریٹنگز اوپر چلی جاتی ہیں۔ گودی میڈیا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کی گڈی مزید چڑھاتا ہے اور اس کو آگے چڑھا دیتے ہیں۔ اور اب اور آپ کے دوست میجر آریہ بھی وہیں بیٹھے میرے صاحب کے ساتھ میں وہ ایک لائیو پروگرام میں بہت کچھ کہہ گیا، لیکن مجھے اس پہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، جو کہا اس کے آپ حقدار تھے محترم۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اب یہ انہوں نے پہلگام کیا، اور اس کے تمام انڈیکیٹرز کہ بھائی آپ 30 سال سے صحافت میں ہیں، جو انٹرنیشنل آپ دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، جو فارن افیئرز کے گروز ہیں، وہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں سر۔ پہلگام کے بعد ایک بھی ایسا ملک نہیں تھا جو ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو، بالکل سے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ویٹیج نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب وہ کر بیٹھے تھے تو ہی ہیڈ ٹو گو تھرو۔ وہ والی بات ہے کہ ڈھول گلے میں پڑ گیا تو بجانا پڑے گا۔ تو مودی صاحب بجاتے گئے حتیٰ کہ جنگ کے دہانے پر لے آئے اور منہ توڑ جواب کھایا، اس کے بعد بھی باز نہیں آئے۔ اب یہ ایک اجیت دوول ان کا جو اسپائی ماسٹر ہے، یہ اس کا ایک 10 سال پرانا میں ایک بیان پڑھا تھا، بلکہ وہ میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ خطاب کر رہا ہے کچھ لوگوں سے، اور ان کو بتا رہا ہے کہ طالبان کو میں ہینڈل کر لوں گا، کیونکہ طالبان دیوبند مسلک سے ہیں اور دیوبند ہمارے پاس ہے، ہم دیوبند میں لا کے انہیں بٹھائیں گے، دستار بندی کرائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ پاکستان کی طرف جائیں گے کہ ہماری طرف جائیں گے؟ اور 10 سال کے بعد ایگزیکٹلی انہوں نے، یہ 2015 کی سپیچ ہے، 2025 میں ایگزیکٹلی وہی چیز انہوں نے انفولڈ کی ہے۔ پاکستان کے اندر 2 دھماکے ہوتے ہیں، ہمارے 13 افسران اور فوجی شہید ہوتے ہیں، اور پاکستان اس کا بدلہ لیتا ہے، ایئر اسٹرائک کرتا ہے، اور ملا متقی جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر ہندوستان میں، ایک تو وہ جاتے ہیں دیوبند، اسی طریقے سے دستار بندی ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پاکستان کی پوسٹ پر اٹیک ہو رہا ہے، کوئٹہ میں ہم دونوں موجود تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر بابے دوستی کے اوپر بھی اٹیک کیا، وہ لے کے آئے، کنٹینرز لے کر آئے، اور ان کے اندر دھماکہ خیز مواد تھا، وہ تو ان کو بوقت پتہ چل گیا، نہیں تو یہ سمجھ رہے تھے شاید اس میں آئل ہے یا کوئی استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بلاسٹ جو ہوا اس سے کیجولٹیز پھر بھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے کہا 48 گھنٹے کا ہمیں ایک جو سیز فائر دے دیجئے، وہ سیز فائر کے دوران انہوں نے پھر اس کی وائلیشن کی، اور اب آج جو انہوں نے میر علی کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا ہے، اس میں 3 خواتین 2 بچے شہید ہوئے ہیں، اور حالانکہ اس کا جواب پاکستان نے دیا ہے۔ 100 سے زیادہ جو یہ افغان طالبان ہیں ان کو فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل بھی کیا ہے، اور ان کو جواب دیا ہے۔ اور یہ بڑی ایک یہ جو ایک کمپلیکس سچویشن ہمارے ویسٹرن بارڈر پر، یہ انڈیا کی، میں جس طرح میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو سندور 2.0 ہے نا، انہوں نے یہ لانچ کر دیا ہے، اور یہ تھرو فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان، بلوچستان اور کے پی دونوں میں، اور دے آر فلی فنڈیڈ، کمپلیٹلی بیکڈ، ڈوئنگ ایگزیکٹلی وٹ انڈیا از ٹیلنگ دیم ٹو ڈو۔ وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کو وہاں سے ہدایات آتی ہیں، وہاں سے رقوم آتی ہیں، وہاں سے اسلحہ آتا ہے، وہیں سے سارے کا سارا پلان آتا ہے، یہ اس کو صرف ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ایز مرسنریز، وچ از افغانستان's اولڈ
प्रोफेशन. تو یہ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ظاہر ہے یہ اسی لیے میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کا اتنا سخت بیان بھی آیا ہے کہ نیوکلرائز جنگ جو ہیں اپنا خطہ اس میں آپ جنگ جو ہے اس کے بجائے آئیں بیٹھیں برابری اور مساوات کی بنیاد کے اوپر بات کریں اور اپنے مسائل حل کریں. سر اور یہ ساتھ ہی تنبیہ بھی ہے کہ اگر معمولی سی بھی حرکت کی ہاں تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے پراکسیز کی بھی بات ہو رہی ہے. پراکسیز ظاہر ہے وہ انٹیلیجنس اطلاعات ہوں گی اور اتنا بڑی بات جو ہے وہ کرنا ایک ایک چیز کی ان کے پاس ثبوت موجود ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہندوستان جو کہ آتنکواد کا راگ لاپتا ہے، وہ ہندوستان خود سب سے بڑا آتنکوادی میرے تو خیال میں اس خطے میں ہے. یہ میرا نقطۂ نظر ہے اور اٹ از بیکڈ بائی دا ایویڈنس دیٹ وی ہیو. جہاں تک جنرل عاصم منیر کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو تقریر تھی آج کاکول میں، دیٹ واز ویری ویری پریسائز. اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں تھا. انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کی افواج کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کسی مغالطے میں کسی، وہ کہتے ہیں نا، پلیکھیج نہ مارا جائیں. بالکل. تو انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مت رہیے گا. اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے، کوئی آپ اس طرح کا فالس فلیگ کر کے ہمارے اوپر دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور اس سیناریو میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جنگ میں جائیں. اور آپ ذرا سا بھی کوئی معاملہ کریں گے تو اس کا جواب پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ اسی پروپورشن میں ہوگا. وی ول، پھر آپ کو اسی طریقے کا جواب ملے گا جس طرح کا ہم چاہیں گے. سوال آپ کریں گے، جواب آپ کو ہم دیں گے اور سکون کریں گے. تو اسی لیے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرف سے ایک نئی مطلب وہ، لیکن اچھا یہ جو پراکسیز کی بات ہے اس سے کیا مراد؟ پراکسیز قیوم بھائی، جو فتنہ الخوارج جو کہ آپ کے کے پی میں ہے، جو تحریک طالبان پاکستان اور ان کے ساتھ داعش ہے، اس طرح کے اور ملکہ اس طرح کے گروہ ہیں، اور ساتھ فتنہ الہندوستان جو کہ بلوچستان میں ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل پی ہے، اس طرح کی جو ہیں، ان دونوں کو ملا کر یہ وہ دو پراکسیز ہیں جو ہندوستان کی جنگ پاکستان میں لڑ رہے ہیں. آئیڈیالوجی ان کی کیا ہے یہ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ہم بلوچستان میں تھے، وہاں پر ہم 2 ہفتے رہ کے آئے ہیں اور ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے. آپ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے، میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی انڈیجنس سٹرگلز ہیں یا کوئی ناراض لوگ ہیں. ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ایک بیانیہ ہے جو کہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاکہ پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے اور پاکستان کی افواج کو نقصان پہنچے، مالی جانی ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور ایک جنگ ہے جو پاکستان کے اندر سے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وچ از فنڈڈ کمپلیٹلی بائی انڈیا. یہ ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ کرے کہ ہماری تو دعا ہے کہ وہ جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ خیز ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا جس کے اوپر ہی بات آ رہی ہے نا کہ وہ طالبان کو ایک پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور انہوں نے وہ جو پے چیک والی بات ہے نا کہ ٹیررزم جو ہے وہ اسپانسر کیا جا رہا ہے پاکستان میں. تو اب اس کے بعد اللہ کرے کہ بہتر صورتحال نکل آئے دوحہ مذاکرات کے بعد کہ کوئی بات چیز آگے ہو جائے. خبریں تو جو ہیں وہ ایک ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان کے حملے کے اندر جو افغان انٹیلیجنس چیف ہے وہ بھی مارا گیا ہے. تو گو کہ یہ انکنفرمڈ سی اطلاعات ہیں، لیکن دیکھیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ نکلتا ہے. پاکستان تو اپنا سٹانس، لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں اگر آپ کہ وہ یہ ٹرین فوجی، آپ نے دیکھا ہم نے وہ ان کو پکڑا، ان کے جو پائلٹ آئے تھے، کیا نام تھا، ابھی نندن، ان کو بڑا طریقے سے آرمی آفیسرز کو ایک طریقے سے آرمی دوسرے اس کا اپنے کسٹڈی میں بھی آ کوڈ جاتا آف ہے، کنڈکٹ ہوتا ہے، کنڈکٹ اس ہوتا طریقے سے ان کو ہینڈل کرتا ہے. لیکن ان کی طرف سے بہت چیزوں کی بہمتی کی گئی ہے، بہت ساری چیزوں افغان کی طرف سے بالکل ایسا ہے. کیوں بھائی بات یہ ہے کہ جو طالبان ہیں ان کو بارہا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیے جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے طریقے
دنیا کی جو ایک نارمز ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنا کے دنیا میں رہنا پڑتا ہے. لیکن وہ شاید اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت شفاق ہیں, ہم بہت جنگجو ہیں. اس طرح کی حرکتوں سے انسان جنگجو نہیں بنتا. نہ تو اسلام آپ کو اس قسم کی کوئی چیز سکھاتا ہے کہ آپ مسلمان فوجی اگر دشمن بھی ہے آپ کا تو آپ اس کی لاش کی اس طریقے سے بے حرمتی کریں جس طرح سے انہوں نے کی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف, ایک طرف آپ جا کر دوحہ میں قطر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ثالثی کرائیے, دوسری طرف آپ خود کش حملے کر رہے ہیں. یہ آپ کے اپنے اندر کوئی ڈیوائیڈ آ گیا ہے کیا؟ یہ طالبان اندر سے کرمبل کرنے لگے ہیں؟ یہ انڈیکیٹر بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور اس کے باوجود حملے رک نہیں رہے ہیں. کچھ خبریں یہ ہیں کہ معاملات کہیں بیچ میں داعش شامل ہے, کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں تحریک طالبان افغان جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں. لیکن یہ بھی اب ایک دیکھنے کی بات ہے. اب یہ بیٹھے ہیں وہاں پر دوحہ میں, انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیجیے اور قطر کی ثالثی کو تسلیم کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے جانا تھا افغانستان سے تب بھی پاکستان نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ افغانستان میں لوگوں کو احسانات یا اچھائیاں یا بھلائیاں اپنے دوستوں کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے ہمسایوں کی بھولنے کی عادت ہے. تو آپ کو اپنی یادداشت کمزور کرنے کی گولیاں کھانی چاہیے یا کچھ تیز کرنے کی. ہاں تیز کرنے کی ہے. یا نہیں دیکھیں, اگر بات یہ ہے کہ جو خطے ترقی تب کرتے ہیں نا معاشی ترقی کے ساتھ, ایک اپرچونٹی آپ کے پاس یہاں دستک دے رہی ہے. بالکل ایسا سی پیک کی صورت میں ایک اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہے پاکستان اور افغانستان. اب افغانستان انڈیا کی پراکسی یا کرائے کی فوج بن کے یا طالبان کتنا عرصہ ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ سسٹین زیادہ دیر یہ کر سکیں گے. تو معاشی ترقی کے ثمرات جو ہیں سمیٹے جائیں, وہ زیادہ وائز طریقہ ہے کہ مسلم ملکوں کے درمیان بھی بالکل ایسا اتحاد رہے اور ایک بڑی مارکیٹ جو آپ کا انتظار کر رہی ہے, کھڑی ہے, جو ترقی ہے. تو اب داعش اور انڈیا اور یہ پراکسیز اکٹھے ہو کے اور پاکستان کے اندر سیاسی حالات بھی ابلتے چلے جا رہے ہیں. کیا کریں؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں, اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ خطے اکٹھے ترقی کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اور اکٹھے ہی زوال پذیر ہوتے ہیں. یہ جو خطہ ہے چائنا کی موجودگی کی وجہ سے, جو کہ ایک فیوچر سپر پاور ہے, میں تو اس کو پریزنٹ سپر پاور بھی کہتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ ایک یونیپولر ورلڈ پھر سے بنے اور چائنا اس کا سپر پاور ہو. حالانکہ وہ ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی دے ول بی دا بگیسٹ فورس. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں, ان کے ساتھ تجارت ہو. پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, تجارت ہو. افغانستان ایک بہت اہم حصہ ہے اس کا, یہ وہ روٹ ہے جس سے یہ سب کچھ گزرنا ہے, چاہے سی پیک ہے, بی آر آئی ہے, وہ اس کا حصہ ہے. اب معاملہ کیا ہے, صرف ایک شخص کے اوپر آ کے کہانی یا ایک پارٹی کے اوپر آ کر کہانی رکتی ہے جس کا نام ہے بھارتی جنتا پارٹی اور میرا پیارا نندو. معاملہ یہ ہے کہ ان کی ساری سیاست ہی مسلمانوں سے نفرت اور پاکستان سے نفرت کے اوپر, اور انہیں 15-20 سال یہ چیز اس طریقے سے وہ بوئی ہے کہ وہ فصل تیار ہے. اب وہ کوئی نئی فصل نہیں بیج سکتے ان کی وجہ سے, کیونکہ وہ نہیں کر سکتے یہ, تو وہ یہ سارے کا سارا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوا ہوا ہے. افغانستان کو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے, ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے. یہ وقتی فائدہ ہندوستان سے کچھ تھوڑے سے پیسے لے کر یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کی معیشت ہے نہیں, خواتین کا جو حال ہے وہاں پر وہ بھی سب نے دیکھ لیا ہے. نہ آپ کی کوئی انڈسٹری ہے, نہ آپ کی کوئی ترقی ہے, نہ وہاں کے لوگوں کی کوئی زندگی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ آپ آج وہاں پر الیکشنز کرائیں گے, آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے. آپ کے پاس بندوق ہے تو تحریک طالبان افغانستان کے اندر حکومت کر رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. اس طریقے سے یہ پورے کے پورے خطے کا نقصان ہے. اور چین, مجھے نہیں پتا, اس نے خوش آمدید کہا تھا جب یہ سیز فائر ہوا تھا. آپ کی حرکتیں, اس کا چین کیا تاثر لے گا اور وہ اس کا کیا حل نکالے گا, پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے. بالکل. بہرحال جی, خبریں تو یہی ہیں کہ خطے کے اندر معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ کب تک ٹھیک ہوں گے ظاہر ہے. خطے کی جو طاقتیں ہیں ان کو رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے. صرف الیکشن ہی مودی صاحب
آپ کو جیتنے کے لیے اگر آپ یہ سب کچھ کریں تو بہت بڑی غلطی ہے جو اتنے بڑے خطے کو آپ آگ اور خون میں جھونک دیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور توقع ہے کہ دوحہ مذاکرات کی کوئی اچھی بالکل خبر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان نے یہاں پر بھی اندرون ملک بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ نو نانسنس زیرو ٹالرنس ایک پالیسی ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں, چاہے پراکسیز ہوں, چاہے کوئی اور ایسی طاقت ہو جو اٹھے, چاہے باہر سے ہو. آج جنرل عاصم منیر نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو خطاب کیا ہے وہ بڑا واضح تھا, اور وہ پیغام آئی ہوپ اٹ از ہرڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر اکراس دا بارڈر آن دا ایسٹ ایز ویل اینڈ آن دا ویسٹ ایز ویل. چلیں جی, عدالتی معاملات سے شروع ہوئے تھے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ تو اجازت لیں میرا سر. خیال. بالکل اجازت لیں سر, بالکل. تو جناب ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کہ کافی دن پروگرام نہ کرنے کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بٹوین دا لائن بتا دی کہ ہم جو ہے وہ بلوچستان کے اندر تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ورک شاپ اس میں ہم سیکھ رہے تھے, کچھ پڑھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, آبزرو کر رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ سے رابطہ منقطع رہا. کچھ چیزیں خود دیکھنے سمجھنے گئے تھے, وہاں کے حالات کو, لوگوں کو, ان سے ملنے گئے تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ فالو اپ میں اس کے بارے میں بھی بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اور جو غیر حاضریاں یا کوئی ویڈیوز کوالٹیز اوپر نیچے تھیں اس کی وجہ وہ تھی. بہت شکریہ. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اور گلوبل سچ. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.